Assalamu alaikum dear readers, welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. उर्दू रोमांटिक नावल तुम मेरा इश्क हो, किस्त नंबर 72, अस्कल मैनी राजपूत। आज शाह हवेली को दुल्हनों की तरह सजाया गया था। हर तरफ गहमा गहमी और ईद का समा था, और होता भी क्यों ना, आज शाह हवेली में बरसों बाद खुशियाँ आई थीं और वो उन्हें धूमधाम से मना रहे थे। हैदर शाह समेत अरहान शाह के मेहमानों से मर्दान खाने में भी गहमा गहमी थी। अर्शी बेहद खूबसूरत लाइट ब्लू कलर के लिबास में ड्रेसिंग रूम के सामने खड़ी अपने बालों को ब्रश कर रही थी। अभी कुछ देर पहले ही उसने दोनों बच्चों को तैयार किए तबस्सुम बेगम के कमरे में दिया था, और अब खुद तैयार होने वापस अपने कमरे में आई थी। अरहान शाह जो मर्दान खाने में था, वो भी अब अपने कमरे में चेंज करने आया था कि अब बाकायदा तकरीब का आगाज़ होना था। उसने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने ही वो पड़ी पेकर अपने लंबे घने बालों में ब्रश कर रही थी। अरहान ने लबों पर गहरी मुस्कुराहट सजाई और फिर दरवाज़ा बंद किए वापस उस तक आया था, और फिर अपने दोनों हाथ उसके पेट पर बांधे उसकी नाजुक कमर को अपने सीने से लगाया था। और अर्शी जो के बालों को बांधने वाली थी, इससे अचानक रफ्तार पर उसके हाथ से सारे बाल निकलते फिर से बिखर गए थे। उसने ड्रेसिंग मिरर से नज़र आते अरहान शाह के अक्स को देख मुंह बनाया था। पिछले 10 मिनट लगाए उसने अपने इन बालों को समेटा था, और अरहान शाह ने उन्हें पल में बिगाड़ कर रख दिया था। अरहान साईं मेरे बाल, अर्शी ने रूहान से हुए उसे पुकारा था। अरहान साईं की जान, कभी इन बालों को खुला भी छोड़ दिया करो। अरहान शाह ने उसके बालों की खुशबू में गहरा सांस भरते मोहब्बत से लबरेज लहजे में कहा, और फिर अपने हाथ की उंगलियों से उन्हें समेट कर एक कंधे पर किया था। हाँ, खुला रहने दूं ताकि आपके दोनों बच्चे इन्हें खींच खींच कर खेलते रहें। अर्शी ने मुंह बसूड़े ये जुमला कहा तो अरहान शाह ने कहका लगाया था। हाँ, वो जानता था कि शाज़ल शाह का पसंदीदा खेल अपनी माँ के बालों को खींचना था। वो अक्सर अपनी नन्ही नन्ही मुट्ठियों में अर्शी के बालों को जकड़ लेता था और फिर इतनी आसानी से छोड़ता भी नहीं था। मेरा वो मतलब नहीं मेरी जान, खैर तुम इन्हें बांधना चाहती हो तो बांध लेना, लेकिन फ़िलहाल मुझ पर ध्यान दो। अरहान शाह ने उसके दोनों कंधों से बालों को समेट कर उसके सामने किया और फिर उसकी पिछली गर्दन पर अपने लबों का लम्स छोड़ने लग गया था। और अर्शी उसने थूक निगलते ड्रेसिंग मिरर से नज़र आते अरहान शाह के अक्स को देखा था कि वो गलत वक्त पर रोमांस झाड़ना शुरू हो चुका था। अरहान साईं, हमें नीचे जाना है। कुछ पल तो अर्शी अरहान शाह की मनमानियाँ बर्दाश्त करती रही थी कि वो जानती थी वो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटने वाला था, लेकिन अब अरहान शाह के हाथों और लबों की बढ़ती गुस्ताखियों को देख उसने उसे याद करवाना ज़रूरी समझा था कि वो मज़ीद ना बहके। आज उनके बच्चों की खुशी का दिन था, उन्हें नीचे लाउंज में जाना था। और अरहान शाह जो उसकी शर्ट की जिप पर अपने हाथ रखे उसकी बैक गर्दन पर मुसलसल अपने बोसों की बौछार कर रहा था, अर्शी की बात पर एक पल को अपने लब उठाए मुस्कुराया था। हाँ, मैं जानता हूँ मेरी जान, इसलिए तो तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, वरना अभी के अभी उठाकर तुम्हें बिस्तर पर ले जाता। अरहान शाह ने मायनी खेजी से कहा, और फिर अगले ही पल उसकी शर्ट की जिप को नीचे को खींचते पूरा कमर तक खोल दिया था। और अर्शी जो अरहान शाह की बात पर तवज्जो किए खड़ी थी, उसकी इस बेबाक हरकत पर कान की लू तक सुर्ख होते अपना रुख पलटना चाह रही थी, जब अरहान शाह ने उसके दोनों कंधों पर अपने हाथों की गिरफ्त मजबूत किए उसे ऐसा करने से रोका था। बस थोड़ी देर प्यार करने दो अर्शी, फिर हम नीचे ही जाएंगे, अरहान शाह ने खुमार आलूद आवाज़ में कहा, और बिना अर्शी का जवाब सुनते नीचे को झुकते उसकी नाजुक बल खाती कमर पर अपने लब रखे थे। अर्शी ने एक गहरा सांस भरते अपनी आंखों को मीच कर खोला था, यानी कि वो जिस बात से डर रही थी वही हुआ। अरहान शाह उसे देख बहक चुका था, और अब वो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटने वाला था। अरहान शाह ने कुछ पल के बाद अपने लबों की हरकत को रोका
اور پھر اس کی کمر کے عین درمیان موجود اس بلیک کلر کی ہک کو اپنی انگلی اور انگوٹھے سے کھینچ کر چھوڑتے معنی خیزی سے مسکرایا تھا۔ اور عرشی ارحان شاہ کی اس حرکت پر کان کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ وہ جو پہلے ہی اس کے لبوں کے بے باک لمس پر گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی، ارحان شاہ کی اس بے باکی سے اس کے منہ سے بے ساختہ ہی سسکی نکلی تھی۔ ارحان سائیں، اب یہ زیادہ ہو رہا ہے، اماں سائیں ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی نیچے۔ اور اس سے پہلے کہ عرشی روحان سے ہوئے اپنی بات مکمل کرتی، ارحان شاہ نے جھکتے اس کی کمر کے درمیان اپنے دانت گاڑے تھے، جس سے عرشی کی چیخ بے ساختہ ہی بلند ہوئی تھی۔ اسے ارحان شاہ سے اس وقت اس حرکت کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ جب ارحان شاہ وہ اچھے سے لو بائٹ بنائے اسے اپنی انگلیوں کی پوڑوں سے چھوتے مسکرا رہا تھا کہ عرشی کے یوں چیخ مارنے پر جھٹکے سے اس کا رخ سیدھا کیا تھا۔ کیا کر رہی ہو میری جان؟ باہر اتنے سارے مہمان جمع ہیں، کیا سوچتے ہوں گے کہ ہم دونوں اپنے بچوں کی خوشی والے دن۔ اور اس سے پہلے کہ ارحان شاہ معنی خیزی سے اپنی بات مکمل کرتا، عرشی نے اس کے لبوں پر اپنی ہتھیلی جمائے اسے خاموش کروایا تھا۔ ارحان شاہ نے اس کی ہتھیلی پر محبت سے اپنے لب رکھے اور اس کا ہاتھ نیچے ہٹاتے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکایا تھا۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا عرشی کہ میں خود کو کتنا مکمل محسوس کرتا ہوں اب۔ مجھے یہ خوشیاں دینے کے لیے تمہارا بہت شکریہ۔ ارحان شاہ نے ایک گہرا سانس بھرتے یوں ہی عرشی کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکائے ایک بار پھر سے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ وہ ہر روز دن میں ہزاروں مرتبہ ایسے ہی تو اس کا شکریہ ادا کرتا تھا۔ وہ جب اپنے بچوں کو یوں ہنستا کھلکھلاتا دیکھتا تھا اسے عرشی پر جی بھر کر پیار آتا تھا، اور عرشی وہ ہمیشہ کی طرح یوں اس کے شکریہ ادا کرنے پر مسکراتی تھی۔ ارحان سائیں، وہ میری شرٹ زپ پوری کمر تک کھلی ہونے کی وجہ سے عرشی کی شرٹ بار بار کندھوں سے ڈھلک کر سینے پر آ رہی تھی، جس سے کنفیوز ہوتے عرشی نے ارحان شاہ کو پکارا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ سینے پر ہی موجود تھے تاکہ شرٹ کھلی ہونے کی وجہ سے مزید نیچے نہ جائے۔ ارحان شاہ نے عرشی کی پکار پر اس سے کچھ فاصلہ بنایا تھا اور پھر سڑتا پیر اسے معنی خیزی سے دیکھتے ونک کیا تو وہ ایک بار پھر سے شرماتی اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ ارحان شاہ نے ایک قدم پیچھے لیا اور پھر 2 قدم آگے بڑھائے بنا عرشی کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا لیا تھا۔ اور عرشی جو یہ سمجھ رہی تھی کہ آخر وہ پیچھے ہٹ چکا تھا، وہ اپنی شرٹ کی زپ بند کر کے نیچے جائے گی۔ ارحان شاہ کو یوں اپنے لبوں سے لپٹا دیکھ اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے، جبکہ ارحان شاہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر کے گرد ہساڑ بنائے اس کے لبوں پر لب جمائے مسلسل اپنے لبوں سے سک کر رہا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ عرشی کی کمر کے اندر سے اس کی بیک ہک کے ارد گرد بے باکی سے رینگ رہے تھے۔ اور عرشی وہ اپنی ایڑیاں اوپر کو اٹھائے ارحان شاہ کے لبوں سے اپنے لب دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے واقعی میں اب سانس لینا دشوار لگ رہا تھا جب ارحان شاہ نے عرشی کی نڈھال ہوتی حالت کو دیکھ اس پر رحم کھایا تھا اور اپنے جذبات پر بند باندھے عرشی کی شرٹ کی زپ کو اوپر کو کرتے بند کر دیا اور یوں ساتھ ہی اس کے لبوں کو بھی آزادی دے دی تھی۔ جو اپنے لبوں کو آزادی ملتے ہی عرشی گہرے گہرے سانس بھرتے ارحان شاہ کے سینے پر اپنا سر گرا گئی تھی۔ واقعی میں اب کچھ دیر تک ارحان شاہ اس کے لبوں کو نہ چھوڑتا تو آج اس کی سانس رک جانی تھی، جبکہ ارحان وہ مسکراتے اس کی کمر کو دھیرے سے سہلا رہا تھا۔ عرشی وہ گہرے گہرے سانس بھرتی اپنے ہاتھوں سے ارحان شاہ کے سینے پر مکے برسانے لگ گئی تھی۔ عرشی کی اس حرکت پر کمرے میں اس کی چوڑیوں کی کھنک گونجی تھی۔ ارحان شاہ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں لیا اور پھر اس سے ذرا سا فاصلہ بناتے اس کی دونوں کلائیوں پر موجود ان چوڑیوں پر باری باری اپنے لب رکھے۔ تمہارے ہاتھ میں یہ چوڑیاں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں عرشی۔ ارحان شاہ نے مسکراتے اس کی چوڑیوں سے سجے ہاتھوں کی تعریف کی اور ایک بار پھر سے جھکتے
اس کی دونوں کلائیوں پر باڑی باڑی اپنے لب رکھے تھے۔ ارحان سائیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ارحان کے یوں تعریف کرنے پر عرشی نے مسکراتے اسے وقت کا احساس دلایا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ دونوں بچوں کو ریڈی کیے اماں سائیں کو دے کر آئی تھی کہ وہ 10 منٹ تک خود بھی تیار ہو کر ان کے پاس چلی جائے، لیکن ارحان شاہ کے کمرے میں آنے کے بعد سے وہ اسے ہلنے تک نہیں دے رہا تھا، بلکہ جو تیاری اس نے کی تھی وہ بھی وہ خراب کر چکا تھا۔ اس کے لبوں پر موجود لپسٹک وہ صاف کر چکا تھا اور بال وہ پھر سے بکھر چکے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے میری جان، میرا دل تو نہیں کر رہا تمہیں اس کمرے سے باہر بھیجنے کا، لیکن مجبوری ہے، بھلا کیا کر سکتے ہیں؟ ارحان شاہ نے ڈرامائی انداز میں کہا، اور اب کی بار واقعی میں عرشی سے فاصلہ بنا لیا تھا۔ ہاں یہ بات وہ بھی جانتا تھا کہ باہر بہت مہمان موجود تھے اور یقیناً ان دونوں کا انتظار بھی کر رہے ہوں گے، اس لیے شرافت سے اب اپنے کپڑے چینج کرنے ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا تھا، اور عرشی وہ سر جھٹکتی اب ڈریسنگ میرر میں اپنی حالت دیکھنے لگ گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ بالکل تیار ہو چکی تھی، لیکن ارحان شاہ اس کی ساری تیاری خراب کر چکا تھا۔ عرشی نے منہ بناتے ڈریسنگ میرر سے ٹشو اٹھایا اور اپنے لبوں کے کناروں پر پھیلی لپسٹک کو صاف کرنے لگی، اور پھر لپسٹک کو اٹھائے پھر سے اپنے لبوں پر لگاتے اپنے بالوں کو بنایا تھا۔ وہ تیز تیز ہاتھ چلائے یہ سب کر رہی تھی تاکہ ارحان شاہ کے ڈریسنگ روم سے نکلنے سے پہلے ہی وہ اماں سائیں کے کمرے میں چلی جائے، ورنہ ارحان شاہ باہر آئے پھر سے کوئی نہ کوئی گستاخی کرنے لگ جانا تھا، اور عرشی وہ اس وقت ارحان شاہ کو یوں بہکنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ عرشی نے بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر خود پر اچھے سے لیا اور کمرے کا دروازہ کھولے باہر جا چکی تھی، اور اسی پل ارحان شاہ ڈریسنگ میرر کا دروازہ کھولے باہر آیا تھا اور یوں خالی کمرہ دیکھ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ بھاگ لو جتنا تم نے بھاگنا ہے میری جان، رات کو تو میرے ہی قابو آؤ گی۔ ارحان شاہ نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی اور پھر ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑے ہوتے خود پر پرفیوم سپرے کرنے لگے۔ ازلین اٹھ جاؤ، دیکھو ہم بس 5 ہی منٹ میں حویلی پہنچنے والے ہیں۔ عریش خان نے اسے اور روحان کو بھی اپنے بیٹے اور بیٹی کی خوشی میں انوائٹ کیا، جس پر عریش خان تو ازلین کو لیے آ گیا تھا، لیکن روحان خان ہانی کی طبیعت کی وجہ سے نہیں آ سکا تھا۔ ایک تو ہانی کو اس حالت میں وہ ٹریول نہیں کروانا چاہتا تھا، اور دوسرا آج سنڈے تھا تو روحان خان ہانی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا تھا، اس لیے ارحان شاہ سے معذرت کر لی تھی کہ پھر کبھی اس سے ملنے ضرور آئے گا، جبکہ ازلین کو روحان نے بھلا پھسلا کر عریش خان کے ساتھ بھیجا تھا، کیونکہ ازلین کا کہنا تھا کہ وہ یوں کسی اجنبی جگہ پر نہیں جائے گی، جس پر روحان نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہے، اور عریش خان نے بھی ہر وقت اس کے ساتھ رہنے کی حامی بھری تھی، جس پر ازلین آخرکار عریش خان کے ساتھ آنے کے لیے مان گئی تھی۔ خان ملا سے شاہ حویلی بہت دور تھی، اس لیے ازلین کب اپنی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے سو چکی تھی اسے خود معلوم نہیں ہوا تھا، اور اب جب وہ حویلی کی حدود میں داخل ہو رہے تھے تو عریش خان نے اسے آواز دی تھی کہ اب اسے اٹھ جانا چاہیے تھا۔ عریش خان نے اسے 2 بار پکارا تو ازلین نے دھیمے سے اپنی آنکھیں کھولی تھی اور پھر نہ سمجھی سے اسے تکنے لگ گئی تھی، جس پر عریش خان سیٹ بیلٹ کھولتے اس کے اوپر جھکا تھا اور پھر جھٹ سے اس کے گلابی گال کو شدت سے چومتے اسے ہوش دلائی تھی، اور عریش خان کی حرکت پر ازلین واقعی میں ہوش کی دنیا میں واپس لوٹ چکی تھی کہ وہ اس وقت کہاں موجود تھی۔ اس سے پہلے کہ عریش خان اس کی دوسری گال پر بھی لبڑکتا، ازلین سٹ پٹاتے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیے فوراً سے سیدھی ہوئی، اور عریش خان وہ بس مسکراتا اسے دیکھ رہا تھا۔ چلو آ جاؤ میڈم، میرے دوست کی حویلی آ گئی۔
عریش خان کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے دوسرے گلابی گال کو بھی محبت سے چھوئے، لیکن اس وقت وہ ازلین کو کمفرٹیبل رکھنا چاہ رہا تھا، اس لیے اپنے دل کو ڈپٹتے سمجھایا تھا اور پھر سنجیدگی سے ازلین کو اپنے ساتھ باہر آنے کو کہا تھا، جس پر ازلین نے کان کی لو تک سرخ ہوتے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ عریش خان پھر مسکراتے ڈرائیونگ سیٹ سے نیچے آیا اور ازلین کی جانب کا دروازہ کھولتے اس کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلائی تھی، اور ازلین اس نے تھوک نکلتے پھر کچھ پل کے بعد عریش خان کی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا، جسے عریش خان مضبوطی سے تھامے راہداری سے گزرتا حویلی کی جانب بڑھ رہا تھا، اور ازلین وہ تو یک ٹک اس خوبصورت اور شاہانہ حویلی کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اسے تو یہی لگتا تھا کہ خان ملا ہی سب سے خوبصورت جگہ تھی، لیکن نہیں، یہاں وہ غلط تھی، یہ شاہ حویلی خوبصورتی کا شاہکار تھی۔ وہ دونوں یوں ہی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے راہداری سے گزرتے اندر آئے تو سامنے ہی ارحان شاہ اور عرشی ان دونوں کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ ارحان شاہ نے اپنے بھائی جیسے یار کو آگے بڑھتے اپنے سینے سے لگایا تھا، اور وہیں عرشی اور ازلین بھی ایک دوسرے سے ملنے لگ گئی تھیں۔ ویلکم ویلکم میری جان کے ٹوٹے۔ ارحان شاہ عریش خان کو واقعی میں حویلی میں دیکھ بہت خوش تھا۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے وہ اس کے نکاح میں شامل نہیں ہوا تھا، کیا پتا وہ یوں اس کے انوائٹ کرنے پر حویلی نہ آئے، لیکن نہیں، عریش خان وہاں موجود تھا، جسے دیکھ کر ارحان شاہ آج بے حد خوش تھا۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو ارحان بھیا۔ عریش خان نے مسکراتے ایک بار پھر سے ارحان شاہ کو مبارکباد دی تو وہ مسکرا دیا تھا، جبکہ ازلین کو بھی عرشی بہت اچھی لگی تھی۔ ہاں، وہ دکھنے میں اپنے شوہر سے بہت چھوٹی لگ رہی تھی، جسے دیکھ ازلین کو حیرانی ہوئی تھی۔ خیر وہ بھی سر چھڑکتے اب ان کے ساتھ آگے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یہاں اس طرف مردان خانے میں آؤ عریش۔ اسے ازلین کے ساتھ ہی لاؤنج میں جاتا دیکھ ارحان شاہ نے اسے پکارا تھا۔ عریش خان وہ اس کی اس بات کو سن پریشان ہوا تھا۔ ہاں، وہ جانتا تھا کہ ازلین یوں اکیلے اس قدر بھیڑ میں کمفرٹیبل نہیں رہے گی، اس لیے تو اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتا تھا، لیکن یہاں حویلی کے طور طریقے کچھ اور ہی تھے۔ مردوں کو اندر عورتوں میں جانے کی اجازت نہ تھی، اس لیے تو ارحان اسے یہاں مردان خانے میں بیٹھنے کو کہہ رہا تھا۔ جی ارحان بھیا، عریش خان نے آنکھوں ہی آنکھوں سے ازلین کو عرشی کے ساتھ جانے کا اشارہ دیا تھا، لیکن نہیں، ازلین نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا تھا اور پھر چلتے ہوئے اس کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ لاؤنج میں واقعی میں اس وقت مہمانوں کی بہت زیادہ گہما گہمی تھی، اور ازلین کو بھلا کہاں عادت تھی کہ وہ اتنی بھیڑ میں یوں اکیلے رہ سکتی، اس لیے فوراً سے عریش خان کا ہاتھ تھامے منمنائی تھی، مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے عریش۔ ازلین یہاں کسی کو نہیں جانتی تھی، اور ایسے میں یوں اجنبی جگہ اور اجنبی لوگوں میں بیٹھنا نہیں، اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ ازلین میری جان، یوں گھبرا کیوں رہی ہو؟ تم بھابھی کے ساتھ رہو، میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا، یہاں مردوں کو اندر عورتوں میں جانے کی اجازت نہیں۔ عریش خان نے اسے نرم اور محبت بھرے لہجے میں سمجھایا کہ وہ جو چاہ رہی تھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا، وہ اس کے ساتھ یوں عورتوں میں جا کر تو نہیں بیٹھ سکتا تھا نا۔ ازلین کا دل تو چاہا کہ وہ ضد کرے، مگر عریش خان نے جیسے اسے سمجھایا تھا وہ چاہ کر بھی مزید کچھ نہ بول پائی، اور پھر کچھ پل کے بعد عریش خان کے ہاتھ کو چھوڑتے عرشی کے ساتھ اندر چلی گئی۔ عرشی نے اندر آتے اسے لاؤنج میں اماں سائیں کے ساتھ بٹھایا اور اس کا تعارف بھی کروایا کہ وہ ارحان سائیں کے شہر سے آنے والے دوست کی بیوی ہے۔ تبسم بیگم جو کہ شازل شاہ کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی، ازلین کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے پھر اسے اپنے ساتھ ہی بیٹھنے کو کہا کہ ازلین اس قدر پیار اور اپنائیت پر کچھ پرسکون ہوئی تھی، اور عریش خان وہ بھی ایک گہرا سانس بھرتے ارحان شاہ کے ساتھ مردان خانے میں آ چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں باقاعدہ تقریب کا آغاز ہوا تو عرشی سمیت بچوں کے ہاتھ لگوائے کتنے ہی کالے بکروں کا صدقہ دیا گیا تھا۔
طرح طرح کے پکوان مہمانوں کو سرو کیے جانے لگے تھے۔ ازلین کو یہاں آئے 2 سے 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اس کی نظر مسلسل لاؤنج کے دروازے کی طرف تھی کہ کہیں نہ کہیں وہ عریش خان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ پریشا اس وقت عرشی کی گود میں تھی، جبکہ شازل شاہ آج بھی اپنی دادی کی گود میں سکون سے سو رہا تھا۔ ازلین کی نظر بے ساختہ ہی ان بھوری آنکھوں والی اس حسین گڑیا کی طرف اٹھی تو دل اسے اٹھا کر پیار کرنے کے لیے مچلا تھا، اور پھر اس نے خود میں ہمت جمع کرتے عرشی کو مخاطب کیا تھا، وہ کیا میں اسے اٹھا لوں؟ ازلین کے یوں معصومانہ انداز میں اجازت لینے پر عرشی نے مسکراتے ہاں میں سر ہلایا، اور پھر اگلے ہی پل پریشا کو اس کی گود میں دے دیا تھا، اور ازلین اب اس کے ننھے ہاتھوں اور کبھی اس کی ننھی ننھی گلابی گالوں کو چھوتے مسکرا رہی تھی۔ پھر جھکتے اس کی گلابی گال پر اپنے لب رکھے تو پریشا کے ننھے لب بھی مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ اس بچی کو یوں مسکراتے دیکھ ازلین نے ماشاء اللہ کہا تھا۔ تقریباً 5 سے 10 منٹ پر پریشا یوں ہی اس کی گود میں کھیلتی رہی، اور پھر اچانک یوں گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگی تو ازلین نے بوکھلاتے عرشی کو دیکھا، جس پر عرشی نے مسکراتے اسے واپس اپنی گود میں لیا تھا۔ وہ ابھی سے بھوک لگ رہی ہے نا، اس لیے یوں رونا شروع کر گئی، اور پھر اسے ازلین کی گود سے لیے تبسم بیگم کو یہ کہتے اپنے کمرے کی جانب گئی کہ وہ پریشا کو ابھی فیڈ کروا کر لاتی ہے، اور ازلین وہ سر جھٹکتے پھر سے عریش خان کے آنے کا انتظار کرنے لگ گئی تھی۔ ہاں بھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے تھوڑا بہت کھانا کھا لیا تھا، اور اب یہی انتظار کر رہی تھی کہ عریش خان آئے اور وہ خان ولا واپس جائیں۔ مزید کچھ دیر انتظار کے بعد جب عریش خان واپس نہ لوٹا تو ازلین ہمت کرتے اٹھی اور پھر اس جانب چل دی تھی جہاں عریش خان اور اس کا دوست گئے تھے، یعنی کہ مردان خانے کی طرف، کیونکہ اس کے پاس موبائل تو نہیں تھا جو وہ عریش خان کو کال کی اسے اپنی گھبراہٹ کے بارے میں بتاتی۔ ابھی وہ لاؤنج سے گزرتے مردان خانے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ وہاں سے گزرتے اس وجود کو دیکھ ازلین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، چہرے پر ڈر اور خوف کے اثرات واضح ہونے لگ گئے، جبکہ وہ شخص جو مردان خانے میں سگنل نہ ہونے کی وجہ سے باہر آئے کوئی ضروری کال سنتے باہر پورچ کی جانب جا رہا تھا، اس کا ازلین کی جانب دھیان نہیں گیا تھا، لیکن وہ بھلا اس شخص کو کیسے بھول سکتی تھی؟ اس آدمی کی موجودگی کے خوف سے اس پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی، اور ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں نمودار ہوئیں، اور اگلے ہی پل اس کی زوردار چیخیں گونجنے لگ گئیں۔ اس سے زیادہ وہ اپنے ڈر کو قابو نہیں پا سکتی تھی، وہ شخص یہاں موجود تھا۔ ازلین کا دل چاہا کہ وہ اپنا آپ ختم کر لے، وہ دوبارہ اس شخص کی ان غلیظ نظروں کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی۔ ازلین کے یوں اچانک چیخنے پر تمام مہمان اس جانب متوجہ ہوئے تھے کہ کیا ہو گیا تھا، اور وہیں ازلین جو کہ مردان خانے سے کچھ فاصلے پر ہی تھی، اس کی چیخیں سنتے عریش خان اور ارحان شاہ کے چہرے پر بھی پریشانی واضح ہوئی تھی۔ ارحان شاہ تو یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ آخر اس کے بچوں کی خوشی کے موقع پر ایسا کون تھا جو یوں رو رہا تھا، تو دوسری طرف عریش خان لمحے کے 1000ویں حصے میں پہچان گیا تھا کہ یہ چیخوں کی آواز کسی اور کی نہیں بلکہ ازلین کی تھی، اور پھر بھاگتا ہوا مردان خانے سے باہر نکلا تھا۔ اس کے پیچھے ارحان شاہ بھی فکر مندی سے باہر آیا تھا۔ عریش خان نے جو ہی مردان خانے سے قدم باہر رکھے تو سامنے ہی ازلین اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے اپنی پوری قوت لگائے چیخ رہی تھی کہ عریش خان لمحے کے 1000ویں حصے میں اس تک پہنچا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر لیا تھا۔ یوں کسی کو اپنے اتنے قریب دیکھ ازلین کے رونے اور چیخوں میں اضافہ ہوا تھا۔ چھوڑو چھوڑو مجھے، ہاتھ مت لگاؤ، چھوڑو، کوئی بچاؤ مجھے۔ ازلین کی چیخو پکار میں اضافہ ہوا تھا،
جب عریش خان اس کی پینک ہوتی حالت کو دیکھ خود بھی بہت پریشان ہو گیا تھا۔ ازلین کام ڈاؤن، میں ہوں عریش۔ ازلین ادھر میری طرف دیکھو، میں عریش ہوں، تم کیوں چلا رہی ہو؟ عریش خان کے لیے اس وقت ازلین کو سنبھالنا سب سے مشکل کام تھا۔ وہ اس کی باہوں کے حصار سے نکلتی دور ہوتی بس چیختی جا رہی تھی، اور عریش خان اسے جہاں ازلین کی بے حد فکر ہو رہی تھی وہیں بے حد شرمندگی بھی ہوئی تھی کہ یوں اس کی وجہ سے اس کی دوست کی خوشیاں خراب ہو رہی تھی۔ عریش، تم اس طرف کمرے میں لے جاؤ بھابھی کو۔ ارحان شاہ نہیں جانتا تھا کہ یوں اچانک اسے کیا ہوا تھا، لیکن وہاں لاؤنج میں موجود اتنے مہمانوں کی موجودگی کی وجہ سے ارحان شاہ نے آواز دیے عریش کو کمرے کی جانب اشارہ کیا تھا تاکہ وہ ازلین کو اندر لے جا سکے۔ عرشی جو کہ پریشا کو فیڈ کروائے نیچے آ رہی تھی، ازلین کو بری طرح روتے دیکھ وہ بھی فکر مندی اور پریشانی سے آگے بڑھی تھی کہ عریش خان نے ارحان شاہ کی بات پر ہاں میں سر ہلایا اور پھر ازلین کو اپنی باہوں میں بھرے اس کمرے کی جانب بڑھا۔ نہیں نہیں، چھوڑو مجھے، ہاتھ مت لگاؤ مجھے، چھوڑ دو مجھے، وہ چیخو پکار کرتے بس یہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ عریش خان نے زبردستی ازلین کو لائے بیڈ پر بٹھایا اور پھر کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ ارحان، کیا ہوا؟ تبسم بیگم اور عرشی ارحان شاہ کے قریب آ کر کھڑے ہوئے اس سے استفسار کرنے لگ گئی تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو یہ لڑکی اچھی بھلی تھی، پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا جو وہ یوں اپنا آپ کھوئے چلا رہی تھی؟ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اماں سائیں، خیر آپ سب مہمانوں کو دیکھیں، جو بھی ہے وہ عریش دیکھ لے گا۔ ارحان شاہ کو واقعی اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، اس لیے لا علمی کا اظہار کرتے اپنی اماں سائیں کو مہمانوں کی جانب متوجہ کیا، جو کہ یک ٹک ابھی کچھ دیر پہلے ہونے والے منظر کو دیکھ اب ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کر رہے تھے۔ تبسم بیگم نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر واپس مہمانوں تک آئی تھی، جبکہ ارحان شاہ نے بھی عرشی کی گود میں موجود پریشا کی گال کو محبت سے چھوا اور عرشی کو بھی اپنی اماں سائیں کے ساتھ ہی جانے کو کہا تھا، جبکہ خود وہ مردان خانے میں چلا گیا تھا۔ بابا سائیں، مجھے آپ کے بال بنانے ہیں۔ 4 سال کی ننھی پریشا ارحان شاہ کی گود میں بیٹھے اپنے محبت بھرے لہجے میں اس سے فرمائش کر رہی تھی کہ وہ اپنے بابا سائیں کے بالوں میں بھی ایسے ہی پونیاں بنانا چاہتی ہے جیسے اس کی اماں سائیں اسے بناتی ہے۔ اور ارحان شاہ وہ پریشا کی فرمائش سن مسکرا دیا تھا۔ نو بیٹا، بابا سائیں کے بالوں میں پونیاں نہیں کرتے، اپنی اماں سائیں کے بالوں میں کرنا، ان کے بال اتنے بڑے ہیں، بابا سائیں کے بال تو اتنے چھوٹے سے ہیں۔ ارحان شاہ نے اپنی ننھی گڑیا کے گال کو چومتے اسے محبت بھرے لہجے میں سمجھایا تھا۔ وہ یہ سوچ کر ہی جھرجھری لے گیا کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی پونیوں میں کیسا لگے گا، اس لیے پریشا کا دھیان عرشی کی جانب کروائے کہا تھا، جو کہ ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی وارڈروب سیٹ کر رہی تھی۔ نہیں بابا سائیں، مجھے آپ کے بالوں میں پونیاں کرنی ہیں، مجھے آپ کے بال ہی پیارے لگتے ہیں۔ پریشا باضد تھی، وہ شروع سے ہی عرشی کی بجائے ارحان شاہ سے بہت اٹیچ تھی۔ وہ اپنے پاپا کی پرنسس، جبکہ شازل شاہ اپنی ماں کا لاڈلا تھا۔ مجال تھا جو ارحان شاہ شازل شاہ کی موجودگی میں عرشی سے کوئی بات بھی کر جائے، وہ ان دونوں کے درمیان یوں دیوار بنا رہتا تھا کہ عرشی صرف اور صرف شازل کی ہے، اس کے بابا سائیں کی نہیں۔ اور ارحان وہ اپنے بیٹے کی عرشی کے لیے اس قدر محبت پر بس مسکرا کر رہ جاتا تھا۔ اور پریشا، اس کا بھی یہی حال تھا، وہ ارحان شاہ کی لاڈلی تھی اور اپنے بابا سائیں سے بے حد محبت کرتی تھی، اتنی محبت کہ شازل شاہ یا اپنی اماں سائیں کو بھی ان دونوں کے درمیان نہیں آنے دیتی تھی۔
اب بھی ارحان شاہ نے اسے عرشی کی جانب اشارہ کیے کہا کہ اس کے بالوں میں پونیاں بنا دے، تو پریشا نے انکار کیا تھا کہ نہیں، اسے اپنے بابا سائیں کے بال پیارے لگتے تھے اور وہ اسی کے بالوں میں پونیاں بنائے گی، جس پر ارحان شاہ نے گہرا سانس بھرا اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا تھا، اور پریشا وہ خوشی سے چہکتی اپنے بابا سائیں کی گال پر بوسہ دیتے چھٹ سے بیڈ سے نیچے اتری اور اب ڈریسنگ میرر کے دراز سے اپنی پونیاں نکال رہی تھی۔ پریشا، ابھی میں نے سب کچھ سمیٹا ہے، تم پھر سے سب خراب کر دو گی۔ عرشی نے اسے دھیمے نرم لہجے میں روکنا چاہا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ ڈریسنگ میرر کی صفائی کرے وارڈروب کی جانب آئی تھی، اور پریشا اس نے پھر سے سب کچھ پھیلا دینا تھا۔ اماں سائیں، میں بابا سائیں کے بالوں میں پونیاں کرنے لگی ہوں، پریشا نے چہکتی آواز میں کہا، اور پھر وہ چھوٹا سا ہیئر برش اور پونیاں لیے واپس بیڈ تک ارحان شاہ کے پاس آ گئی تھی۔ جب ارحان نے آگے بڑھتے اسے اپنی گود میں بٹھایا تھا، بابا سائیں آپ مجھے بعد میں پیار کر لینا، پہلے مجھے آپ کی پونیاں بنانی ہیں۔ ارحان شاہ کو یوں سے اپنی گود میں بیٹھا کر چٹا چٹ اپنے دونوں گال چومتے دیکھ پریشا نے خفگی سے کہا، جس پر ارحان شاہ گہرا مسکرایا اور اسے بیڈ پر کھڑا کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے، وہ جو اس کے بالوں کا حشر کرنا چاہ رہی ہے کر لے، جبکہ عرشی ان دونوں باپ بیٹی کے پیار کو دیکھتے مسکراتے جا رہی تھی۔ پریشا نے واقعی میں اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ارحان شاہ کے بالوں کو برش کیا اور پھر اس کی کتنی ہی چھوٹی چھوٹی پونیاں بناتے اب تالیاں بجاتے خوش ہو رہی تھی۔ اور عرشی جیسے ہی وارڈروب سیٹ کیے مڑی تو ارحان شاہ کی حالت دیکھ اس کا زندگی سے بھرپور قہقہا کمرے میں گونجا تھا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ارحان شاہ ان بالوں میں واقعی میں بہت مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ بابا کتنے پیارے لگ رہے ہیں، میں ابھی شازل بھائی کو بلا کر لاتی ہوں، اور دادی سائیں کو بھی۔ پریشا کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی، اسے اپنے بابا سائیں پونیوں میں بہت پیارے لگ رہے تھے، اس لیے جھٹ سے بیڈ سے اترتے شازل کو اور اپنی دادی سائیں کو بلانے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تھی، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ انہی کے کمرے میں گیا تھا۔ پریشا کے جاتے ہی ارحان شاہ نے خفگی سے عرشی کو دیکھا تھا، جو بھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ارحان شاہ نے اپنا بازو لمبا کیا اور اگلے ہی پل اسے کھینچ کر اپنے سینے پر گرایا تھا، اور یوں عرشی کی ہنسی کو فوراً بریک لگی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ارحان شاہ کو دیکھ رہی تھی، جو اسے بہت سنجیدگی سے گھور رہا تھا۔ بہت ہنسی آ رہی ہے تمہیں، ارحان شاہ نے آئی برو اٹھائے سنجیدگی سے کہا، تو عرشی کی نظر ایک بار پھر سے ارحان شاہ کے بالوں کی طرف گئی، اور وہ یوں پھر سے قہقہا لگا کر ہنسی کہ ارحان شاہ نے اسی پل اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیتے اب ٹھیک سے اس کی ہنسی کو بریک لگائی تھی کہ وہ سٹ پٹاتے ارحان شاہ کو دونوں کندھوں سے تھام گئی تھی، جبکہ ارحان شاہ اس کے بالوں میں انگلیاں الجھائے اب شدت سے اس کے لبوں کو سبک کرنے لگ گیا تھا۔ ہاں، وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس وقت کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور پریشا شازل اور اماں سائیں کو لیے کبھی بھی آ سکتی تھی، لیکن عرشی کو بھی تو اچھے سے سبق سکھانا تھا، جو یوں اپنے اتنے ہینڈسم شوہر کا مذاق اڑائے اس پر ہنس رہی تھی۔ اس لیے گھونٹ بھر بھر کر عرشی کے لبوں کا جام پیتے اس کی زبان تک رسائی حاصل کر گیا تھا۔
عرشی وہ اپنی پوری آنکھیں کھولے ارحان شاہ کی شرٹ کو کندھوں سے کھینچتے اسے ہوش دلانا چاہ رہی تھی کہ وہ جس حالت میں تھے ابھی باہر سے کوئی آ جائے تو انہیں کتنی شرمندگی ہوگی۔ لیکن نہیں، ارحان شاہ اس کے لبوں کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس کی بیک گردن پر اپنی ہتھیلی کا دباؤ دیے ارحان شاہ نے اس کا چہرہ مزید اپنے قریب کیا اور اس کی زبان کو اپنی زبان سے الجھائے اسے ڈیپ کسنگ کرنے لگ گیا تھا۔ اور یوں عرشی کو بے ساختہ ہی اپنی کچھ دیر پہلے والی کی گئی حرکت پر افسوس ہوا کہ اسے یوں ارحان شاہ پر ہنسنا نہیں چاہیے تھا۔ عرشی کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی کہ کمرے کے باہر سے قدموں کی آہٹ سنتے ارحان شاہ نے جھٹکے سے اس کے لبوں کو آزادی دی کہ عرشی فوراً سے سٹ پٹاتے اس کے قریب سے اٹھی تھی، اور اسی وقت شاذل شاہ اور پری شاہ کے ساتھ تبسم بیگم ان کے کمرے میں داخل ہوئی تھیں، اور یوں ان کی نظر سب سے پہلے ارحان شاہ پڑ گئی تو ان کی بھی ہنسی چھوٹ گئی تھی، اور شاذل شاہ اور پری شاہ وہ دونوں بھی زور زور سے ہنسنے لگے تھے۔ ارحان شاہ نے بے ساختہ ہی سوچا کہ کیا وہ واقعی میں اتنا فنی لگ رہا تھا، اس لیے بیڈ سے اٹھتے یوں ہی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تو شیشے میں اپنی حالت دیکھ اسے بے تحاشا ہنسی آئی تھی۔ اس کی بیٹی واقعی اسے مضحکہ خیز بنا کر گئی تھی۔ دادی سائیں دیکھیں بابا سائیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں، پریشا نے پھر سے تالیاں بجاتے چہکتے ہوئے کہا، تو عرشی جو کہ سرخ چہرہ لیے کھڑی تھی باقی سب کے ساتھ ساتھ وہ بھی ایک بار پھر سے مسکرانے لگی، اور ارحان شاہ وہ ان سب کو مسکراتا دیکھ لبوں پر گہری مسکراہٹ سجائے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا تھا کہ انہیں ٹھیک کر سکے کہ پریشا کی آواز پر اس کے ہاتھ رکے تھے۔ نہیں بابا سائیں، جب تک دادا سائیں آپ کو ایسے نہیں دیکھ لیتے آپ نے اپنی پونیاں نہیں اتارنی۔ پریشا کی آواز پر ارحان نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا، یوں تو وہ بہت اس کی لاڈلی بنتی تھی، اور اب اپنے بابا سائیں کا پوری حویلی میں مذاق بنا کر رکھ دیا تھا۔ حیدر شاہ اس وقت کسی ضروری کام سے مردان خانے میں کچھ لوگوں کے پاس بیٹھے تھے، اور پریشا وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے دادا سائیں اس منظر کو دیکھنے سے محروم ہوتے، اس لیے ارحان شاہ کو روکا تھا کہ جب تک حیدر شاہ بھی آئے اسے اس حالت میں نہیں دیکھ لیتے وہ اپنے بال ٹھیک نہیں کرے گا، اور ارحان شاہ بھلا کیا کر سکتا تھا۔ اس لیے ایک گہرا سانس بھرتے ہاں میں سر ہلایا اور واپس سے بیڈ پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ اب کمرے میں وہ چاروں نفوس کھڑے اس پر ہنستے ہی جا رہے تھے۔ بورڈنگ اسکول کے بستر پر 10 سالہ شہیر گھٹنوں میں سردی رو رہا تھا، اس کا پورا بدن بخار کی شدت سے تپ رہا تھا، لیکن آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا جو اس کا خیال کرتا۔ جاری ہے۔